सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 24 जून 2026 की रात है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े सग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, बांग्लादेश में, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और वो तमाम इलाके मशरक़ में जहाँ दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा मज़लूम हिस्सा रहता है। मज़लूम इसलिए कि वहाँ पे गुर्बत है, वहाँ पे अफलास है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। लेकिन मज़लूम इसलिए भी कि वहाँ की जो रूलिंग एलीट्स हैं, जो मुक़तदर हलके हैं, ख़ाँ वो पाकिस्तान में हों, हिंदुस्तान में हों, बांग्लादेश में हों, नॉर्थ अफ्रीका में हों, मशरक़ वस्ता में हों, वो वहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स को और अपनी आबादी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि उनको ग़ुलाम रख सकें, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए हर वक्त नए नए नित नई किस्म की कहानियाँ और नैरेटिव जो हैं वो शेप करते रहते हैं। अब आप में से ज़ाहिर है बहुत से लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि ये बड़ा एरोगेंट आदमी है, यहाँ से एस्केप करके दौड़ के इसकी किस्मत अच्छी थी, ये अमेरिका पहुँच गया, वहाँ से बैठा ये बकवास कर रहा है। लेकिन अभी मैं आगे इनकी नई जो बेवकूफ़ियों की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, जब मैं उसकी तफ़सीलात आपसे शेयर करूँगा तो आपका गुस्सा बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड यह है कि मैं तो पता नहीं शाम को 5-6 बजे अमेरिका के हिसाब से सो के उठा, बिकॉज़ सुबह मैं बरतानिया में लंदन में जनाब अफसल खान साहब, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, 3 दफ़ा थर्ड टाइम उसके मेंबर हैं। इससे पहले वो ब्रिटिश यूरोपियन मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट रह चुके हैं, मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर रह चुके हैं, और ब्रिटिश लेबर पॉलिटिक्स से उसकी पार्टी से उनका तकरीबन 30-35 बरस का उनका तजर्बा है, उससे मतलब उनकी वाबस्तगी है। 5 दफ़ा वो उसके लेबर के जो शेडो मिनिस्टर हैं वो रह चुके हैं, इंक्लूडिंग दी इमिग्रेशन के भी वो मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मैंने उनके साथ एक डिस्कशन रिकॉर्ड करनी थी। सर के स्टामर की हुकूमत, उनका रिज़ाइन करने का फ़ैसला, बरतानवी सियासत के अंदर किस किस्म का तलातुम है, किस किस्म के मसाइल हैं, और जो ब्रिटिश पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसके लिए किस किस्म के चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। बदकिस्मती से वो जहाँ पे थे, जहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉजेस होते हैं, वहाँ पे जब सुबह हुई तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिकॉर्ड किया और मैं कहीं 10 बजे जाके सोया। तो ज़ाहिर है फिर मैं 5 बजे उठा, यहाँ पे 7-1 घंटे सो के। जब मैं उठा तो मैंने पहला काम ये किया कि कॉफ़ी अपने लिए बनाई, और कॉफ़ी बनाने के बाद मैंने कहा कि देखें कि प्यारे पाकिस्तान की क्या खबर है। जो प्यारे पाकिस्तान की मैंने खबरों का अंदाज़ा लगाना होता है, तो सबसे पहले मैं इमरान रियाज खान साहब का, शहबाज गिल का, बहुत से और जो हमारे व्लॉगर्स हैं उनके 2 की स्पीड पे करके 1.25 पे स्पीड करके कॉफ़ी पीता हूँ, साथ साथ चलता हूँ और उनके मैं वीलॉग सुनता हूँ। तो मैंने जब शहबाज गिल साहब का वीलॉग देखा, जो उनका लास्ट वीलॉग है, 7-8 घंटे पहले का वीलॉग है, तो उसकी मैंने हेडलाइन देखी कि जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करने का कोई मंसूबा था। तो मैंने सोचा आसिम मुनीर को कत्ल करने का किसने मंसूबा बनाया होगा, कोई कौन इतना दलेर, इतना बहादुर है। हिंदुस्तान वाले मेरे जहन में आए, शायद वो बहुत नाराज़ हैं पहलगाम के बाद से जो कुछ उनके साथ हो गया, जहाज़ भी उनके गिर गए, तो शायद उन्होंने मंसूबा बनाया। कश्मीरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उन्होंने मंसूबा बनाया होगा, या कोई तालिबान जो हैं उनके बहुत हैं, उन्होंने बना दिया है। कोई BLA के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, कौन है मतलब ऐसे जिसने उनको तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये एक्चुअली इल्ज़ाम ये है कम से कम कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ये मंसूबा बनाया, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की इजाज़त से, उनके अप्रूवल से ये मंसूबा बनाया गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसने इसराइल को धमकी लगाई कि अगर तुमने इस किस्म के मंसूबे पे अमल दरामद करने की कोशिश की तो रेस्ट एश्योर कि हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा दें। अब नॉर्मल हालात में ज़ाहिर है कि ये डॉक्टर शहबाज गिल ने भी अपने वीलॉग में बताया कि बात सही नहीं हो सकती, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि पहले ये है, ये खबर आई कहाँ से। मारिया नोफल हमारे एक दोस्त हैं, जो भी सेंसेशनल चीज़ उनको दुनिया में मिलती है वो नशर कर देते हैं। उनका बैकग्राउंड जो है वो मीडिया से नहीं है, सहाफ़त से नहीं है। वो एक बिजनेसमैन थे, वो एंटरटेनमेंट और चीज़ों में थे। वहाँ से उन्होंने देखा कि ये काम ठीक है, वो यहाँ पे आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि बिलियंस ऑफ इंप्रेशंस उन्होंने ट्विटर के ऊपर जनरेट कर लिए हैं। इलॉन मस्क के साथ उनकी बड़ी दोस्ती रही है, ज़्यादा इंप्रेशन जनरेट करने के पीछे शायद ये भी उसकी एक वजह है। तो बहरहाल जो मारियो नोफल हैं, जो भी चीज़ उनको लगती है कि ये बिक जाएगी, वो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे वो पेपे एस्कोबार, जो एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट हैं, जो खुद किसी ज़माने में म्यूज़िक इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर आ गए हैं। पेपे एस्कोबार ने ये इंकशाफ मारियो नोफल के साथ किया, और ये इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये बात पता चली थी कि जनरल आसिम मुनीर को उनकी पूरी
ٹیم کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا ایک ایسے وقت میں جب کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ جا رہے تھے. میں نے سوچا, مجھے بڑی اس میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ چلیں جنرل عاصم منیر کا تو ایک سیریس مقام ہے, کم از کم ریجنل پالیٹکس میں دنیا کے نقشے کے اوپر ان کی کوئی اہمیت ہے, لیکن بیچارے شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی اسرائیلی اتنے یعنی فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ شہباز شریف کو مارنا چاہتے ہوں گے, مطلب ساتھ کہ شہباز شریف کو مارنے کا تو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا, بیکاز کبھی بھی اگر آپ اسرائیل کی تاریخ دیکھیں, اور میں نے ان کی بہت ہسٹری پڑھی ہے ان کی انٹیلیجنس کی, تو وہ سیریس کام کرتے ہیں, نان سیریس کام انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور شہباز شریف کو ٹارگٹ کرنا تو اسرائیلی کبھی اپنا وقت اور اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ جو ہے وہ اس قسم کے کام کے لیے ضائع نہیں کر سکتے. بلکہ اس کا مختصر یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جو طلعت حسین صاحب ہیں, جن کو کہ شہباز گل صاحب بڑی زیادتی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, طلعت حسین جو ہیں انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں سے رابطہ کیا اور ان کو پوچھا کہ بھئی اس کی کوئی حقیقت ہے, اور پاکستان کے ملٹری حلقے جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, یہ ٹوٹل فضول ہے, یہ بکواس ہے, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اینڈ سو آن. اور ڈاکٹر شہباز گل نے اس کو ڈسکس کیا. اب ڈاکٹر شہباز گل آج کل ویسے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑا سخت قسم کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں, بہت زیادہ ہمارے مقابلے میں تو بہت زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں, لیکن یہاں پر انہوں نے الٹیمیٹ انالیسس کا نہیں کیا ہے. اتنی سی بات سنا کے کہ یہ بات غلط ہے, انہوں نے بات چھوڑ دی. جو پرنسپل کوشچن تھا کہ یہ خبر بیچارے پیپے ایسکوبار جو بے وقوف بن گیا, استعمال ہو گیا, پیپے ایسکوبار نادان تھا, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو برازیلین جرنلسٹ ہے پیپے ایسکوبار, اس کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ دنیا کے ڈھانچے کی نہیں ہے. یہ کیونکہ ہم پاکستانیوں کے ذہن میں بات بٹھائی گئی ہے کہ جس کا رنگ گورا ہے, جس کی آنکھیں نیلی ہیں, یا وہ پاکستانی نہیں ہے, کوئی اس کا انگلش نام ہے, تو اس کو ڈیفینیٹلی چیزوں کی سمجھ بھی آتی ہوگی. اس ایک سنگل انسٹنس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میریو نوفل کی, اور میں بھی وہ سنا تھا وہ آپ کو کنورسیشن, اور پیپے ایسکوبار کی زیرو انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کے معاملات کی, دنیا کے ڈھانچے کی, گلوبل پالیٹکس کی, گلوبل افیئرس کی, کہ انہوں نے یہ پوری خبر بنا دی. اور اس کے بعد بہت سے اخباروں نے, ہندوستان کے تو پتہ نہیں کتنے اخباروں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہیڈ لائن بنا دی. جو اصل سوال ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی, یہ خبر کیوں آئی, جنہوں نے یہ خبر نکالی, یہ افواہ انہوں نے پھیلائی, یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی, ان کا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا. اب میں اس سے پہلے کہ میں اس کے موضوع پہ جاؤں, میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ آپ کو درمیان میں لوگوں کی ایکچوئل آوازیں جو ہیں وہ بھی سنائی جا سکتی ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ کلپ ہے جہاں پہ پیپے ایسکوبار, یہ برازیلین جرنلسٹ ہیں, اور ان کی بود و باش بھی ایسی ہے کہ آپ ان کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. یہاں پر میں ان کا اسے کہتے ہیں, اس کو میں رن کرتا ہوں, میں آپ کو اس کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. The short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map, period. I'm quoting. This is what our source told. Who said that? Who said that they're wiping off the map? The Pakistani is that the Pakistani military intelligence? دیکھیں جی, پاکستانی انٹیلیجنس نے, پاکستانی ملٹری نے جناب اس کے فوراً بعد اسرائیلیوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر آپ نے جنرل عاصم منیر کو اور ہمارے ڈیلیگیشن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو صفحہ ہستی سے کیسے مٹائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے میزائلز کے اندر نیوکلیئر بیلسٹک میزائل ماریں گے, اور آپ کو ظاہر 9,500 اسکوائر مائل کا تو ٹوٹل اسرائیل کا علاقہ ہے, تو آپ اسرائیل کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. اور آپ یہ تھریٹ لگائی اور پھر اسرائیلی ڈر گئے اور ان کا پیشاب نکل گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. اب ڈاکٹر شہباز گل نے جو بڑی سخت زیادتی کی ہے, بہت دوست ہیں میرے بھی, ملوں گا میں کچھ دنوں میں, جب بھی ان کو ملوں گا تو میں ان سے یہ گلہ کروں گا, یہ ہو سکتا ہے میری فون پہ بات ہو جائے, کہ اصل سوال تو انہوں نے اٹھایا نہیں کہ یہ پیپے ایسکوبار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس نے یہ میسج انٹرسیپٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ افواہ پاکستان کی انٹیلیجنس نے ڈالی کہیں پہ. پیپے ایسکوبار ہو سکتا ہے ان کا ہدف نہ ہو, انہوں نے یہ پلانٹ کی انفارمیشن کہیں پہ, عمان میں کہیں پہ, کہیں بھی پلانٹ کیا ہمیں نہیں پتا, اور یہ اس بیچارہ بے وقوف جو ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے اور اس کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ کریڈیبل ہے, چونکہ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے پیپے ایسکوبار کی سرے سے, گلوبل ڈھانچے کی, اسٹرکچر کی, پاور پالیٹکس کی, اس نے اس کو آگے سے نشر کر دیا.
اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایران کے بارے میں یہ مختلف لیفٹ کے سارے لوگ جب ساری ہوتی رہی ہے، چونکہ یہ امریکن امپیریلزم سے شدید نفرت کرتے ہیں، اسرائیلی امپیریلزم سے نفرت کرتے ہیں فار گڈ ریزن، لیکن یہ کتنی ایسی خبروں کو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اس کو یہ اسی طرح سے ٹائر لگا کے فلوٹ کرتے رہے ہیں اور ایک سینسیشنل قسم کی خبریں جو ہیں یہ چلاتے رہے ہیں، تو یہاں سے یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن خبر آئی کہاں سے؟ پاکستانی انٹیلیجنس سے آئی۔ اب آتا ہے پرنسپل کوشچن، تو مقصد کیا ہے اس خبر کا، اس میں سے میسج کیا نکلتا ہے؟ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دفعہ کوئی اچھا اخبار پڑھتے ہیں، پبلیکیشن پڑھتے ہیں، کوئی اچھی فلمیں ہی دیکھ لیتے ہیں دنیا کے حوالے سے، وہ جیسے ہی اس بات کو سنتے ہیں ان کو فوری طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بکواس ہے اور یہ کسی نے پلانٹ کی ہے، دس از ناٹ نان سیریس تھنگ۔ تو پھر پلانٹ کرنے والوں کو اگر پتہ ہے کہ یہ نان سیریس ہے، اس کو کوئی نہیں لے گا، تو پھر وہ کیوں پلانٹ کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی جو میں نے شروع میں کہا کہ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں، مشرق وسطیٰ میں، سارا کا سارا بنگلہ دیش وغیرہ میں دنیا کی آبادی کا بہت بڑا بیوقوف ایسا حصہ رہتا ہے، مظلوم حصہ رہتا ہے، جسے مقتدر حلقے وہاں پر مختلف کہانیوں کے ذریعے مزید سے مزید کنٹرول کرنے کے لیے بیوقوف بنا کے رکھتے ہیں۔ فار انسٹنس ہندوستان کو دیکھ لیں، 1.4 بلین کی ان کی آبادی ہے، ان کے 80% ہندو ہیں۔ وہاں پر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے RSS BJP نے ان بیچارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جو 15%، 14% مسلم آبادی ہے وہ ہندوستان کے لیے اور ہندوؤں کے لیے خطرہ ہے۔ پھر درمیان میں یہ نیریٹو ڈال دیا ہے جو پچھلے 19ویں صدی سے پہلے کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، کہ مسلمان جو ہیں وہ انویڈر ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے کالونائزر تھے، یہ فورن آئیڈیالوجی ہے، اس لیے یہ ہے کہ یہ خطرہ ہیں اور انہیں ہمیں جو ہے دوبارہ گھر واپسی کے ذریعے ان کو دوبارہ ہمیں ہندو بنانا چاہیے، ان کو ہندو کلچر میں لانا چاہیے۔ دوسری طرف آ جائیں، بارڈر کراس کر لیں پاکستان میں، وہاں پر بہت بڑی آبادی بیوقوفوں کی ایسی رہتی ہے جس کو 80 سال سے ذہن میں بات ڈالی گئی ہے کہ وہ کانگریس اور وہ انڈیا جس نے ایک پروسیس کے ذریعے سائن کر کے پاکستان کی کریشن کی، جو انفیکٹ مسلم لیگ کی پالیٹکس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ اصل میں ایک اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، بیکاز 2 4 5 کسی نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اور دوبارہ اگر پاکستان کی بہادر جری فوج اپنے نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو پاکستان کے اوپر ہندوؤں کا اور ہندوستان کا قبضہ ہو جائے گا، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنا لیا جائے گا، ان کے بزنسز پہ قبضہ ہو جائے گا، مسلمان لڑکیاں عورتیں اٹھا کے لے جائیں گے ہندو، ان کے سب پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اور ہماری ساری حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں ان بدنصیب ملکوں کے اندر، ٹھیک ہے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے تو ڈاکٹر تو انجینئر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے پیدا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مظلوم لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی بیوقوفی کے نیریٹو سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہاں پہ کن کو یہ کہانی سنائی گئی ہے؟ انفارچونیٹلی اتنی بڑی تعداد میں بیوقوف لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں جو اس کو سیریسلی لیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ واقعی جنرل عاصم منیر جو ہے انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، بیکاز جنرل عاصم منیر عالم اسلام کے ایک بہت بڑے سپاہی ہیں، سولجر ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے گزشتہ چند ہفتوں میں، انہوں نے بیسکلی اسرائیل کو باں دے دی ہے، اسرائیل کی زندگی مشکل کر دی ہے، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ از سیدنگ ود اینگر۔ لوگ بھول جائیں گے کہ یہ جو بورڈ آف پیس تھا اس کو شامل بھی ہو گیا پاکستان اس کے اندر، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اگر حالات بدل جائیں تو کل کلاں کو جنرل عاصم منیر ہی وہ اتھارٹیٹیو فگر ہوں گے جو پاکستان کو انڈر این امریکن پلان شاید اسرائیل کے ساتھ ایک بہتر کو ایگزسٹنس کے راستے کے اوپر لے جا سکیں۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنرل عاصم منیر اتنے اہم ہیں، اتنے اسرائیل کے خلاف ہیں کہ اسرائیل نے ان کو مارنے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک، اور لوگ اس کو بلیو کر لیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز اور دکھاتا ہوں، مزید ایک میں آپ کو ایک ہیڈ لائن دکھاتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر، ہمارے پیارے جنرل عاصم منیر، چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور جو ہیں وہ کہاں تھے سارے ٹائم پیریڈ؟ یہ ہیڈ لائن دیکھ لیں، ڈان کی ہیڈ لائن ہے، لیکن آپ میں سے ایم شور کہ کسی ایک آدھ نے بھی یہ دیکھی نہیں ہوگی، کہ دیکھی ہوگی تو اس کو سمجھا نہیں ہوگا۔ CDF منیر لیبین ملٹری لیڈر اسٹریس امپورٹنس آف اسٹرینتھنگ بائی لیٹرل ڈیفینس ٹائز۔ یہ کدو کون کھڑا ہوا ہے یہاں پہ؟ یہ کدو کا نام ہے صدام حفتار۔ یہ جنرل حفتار جو ہیں لیبیا کے خلیفہ حفتار، یہ ان کا بیٹا ہے، اور اس نے یہ ہے حفتار صاحب، یہ اس نے اسے کہتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں راول پنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی تھا کہ ان کو GF-17 وغیرہ بیچے جائیں گے، کوئی MOU ہو گیا ہے، اس کی کوئی پریکٹیکل ڈیٹیل بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، نہ ہی اس قسم کی کوئی پروگرس ہو سکی۔ لیکن یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ قائد اعظم کی تصویر کے نیچے، یہ صدام حفتار جو ہیں، جو خلیفہ حفتار کے صاحبزادے ہیں، اور وہاں کی جو ایسٹرن لیبیا کی فوج ہے اس کے یہ ڈپٹی کمانڈر وغیرہ ہیں، یہ ڈپٹی ہیڈ چیف ہیں۔ ان کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے بڑے قریب ہیں۔ کس کے ہیں؟ یہ اسرائیل کے بڑے قریب ہیں، اور یہ اسے کہتے ہیں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میں ان کا ایک گرینڈ ویژن ہے۔ ان کے سیکرٹ ٹرپ ہوتے ہیں، اسرائیل میں ملاقات ان کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ
اسرائیل کے ساتھ ان کی ملاقاتیں متحدہ عرب امارات کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور یہ جنرل عاصم منیر کو بھی یہاں پہ آ کے مل رہے ہیں. انہی جنرل عاصم منیر صاحب کو، جن کو اکارڈنگ ٹو پاکستانی انٹیلیجنس انٹرسیپٹر اسٹوری، جس کو بعد میں ڈینائی کر دیا گیا ہے، وہ جنرل عاصم منیر کو اسرائیلی انٹیلیجنس جو ہے وہ مارنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے میرے خیال ہے کہ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت جو ہے وہ بالکل بھی نہیں رہتی ہے. اب میں ایک اور آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں یہاں پہ، اس کو ذرا سن لیں. برطانیہ میں رہتے ہیں، ان کی زبان اور یہاں اینکرز کی زبان ایک ہی طرح برطانیہ میں جو گندی لوگ ہے، رہتے ہیں اور وہ اتنے گندے ہیں جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں خاص طور پہ، کہ ابھی جو اسکاٹ لینڈ میں واقعہ ہوا ہے، میں اس پہ الگ سے ایک ویلاگ کسی وقت کروں گا. 7 مسلمانوں کو چاقو کے وار کر کے زخمی کر دیا وہاں ایک گورے نے، اس وجہ سے کہ یہ گندے لوگ ہیں، یہ یہاں آ کے ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور جو ابھی چائلڈ گینگ ریپ کے جو جن ملزمان مجرموں کو سزا ملی ہے، وہ ان میں بہت سارے یہی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اور یہ ابھی آپ دیکھیں خبریں آ رہی ہیں باہر کہ کوئی اپنی بھابھی سے اس شادی کا کر رہا ہے فیس وہاں پہ. ایکسپریشن دیکھیں اس آدمی کا، اس کی بات سنیں، اس کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ سمجھیں. اب شروع میں آپ کو غصہ آیا ہوگا جب میں نے کہا کہ دنیا بھر کے مظلوم ترین لوگ جو ہیں وہ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں. یہ ایک جاہل آدمی ہے، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. پتہ نہیں کیسے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو کوئی جرنلسٹ یا اینالسٹ ہونا چاہیے. کبھی ڈائریکٹر نیوز بن گیا، کبھی کیا بن گیا، کبھی کیا بن گیا. اس کا تمام تر کیریئر جو ہے اس 2 نمبر آدمی کا، وہ نواز شریف صاحب کو شریف خاندان نے بنایا. یہ چیئرمین پیمرا بھی بن گیا، یہ پاکستان کا پی ٹی وی کا ہیڈ بھی بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک اینکر بھی بن گیا. یہ ابھی بھی لوگ اس کو سنتے ہیں. اب جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو بڑی انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے عمران خان کے ریولوشن کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کہتا ہے، احمد قاسم کہتا ہے، ندیم کہتا ہے، سلمہ کہتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے. کیا اس بے وقوف آدمی کو لوگ ابھی نہیں سن رہے پاکستان میں؟ میرا خیال ہے ابھی بھی اس کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. جس قوم میں ہزاروں لوگ اس بے وقوف آدمی کو روز سنتے ہیں، یہ کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھا ہوا بھی ہے. یہ پاکستانی برٹشرز جو ہیں ان کے بارے میں کس قسم کی فضول بکواس یہاں پہ کر رہا ہے وداؤٹ دی سلائٹسٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی پاور ڈائنامکس، امیگریشن ایشوز، ریس ایشوز، ڈفرینٹ چیزیں، ایز اف کہ یہ سارے جرم جو ہیں گرومنگ، سیکس کرنے کے اور مختلف قتل و غارت جو ہے یہ صرف کوئی بیچارے پاکستانی کر رہے ہیں، جو ایک مطلب ہے چھوٹی سی پرسنٹیج بھی نہیں ہے. آپ میرا وہ ڈسکشن دیکھیں جو ہے افضل خان صاحب کے ساتھ. پاکستانی ٹوٹل جو ہیں ٹوٹل 3-4 ملین ان کی ٹوٹل برٹن میں آبادی ہے. ایک ایگزیجریٹڈ پکچر وہاں پہ بنائی گئی ہے بیکاز آف دا ریس ایشوز، بیکاز وہاں پر ایک نسلی امتیاز جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور یہ آدمی اس نسلی امتیاز کو اپنے اندر ایبزارب کر کے، حالانکہ یہ خود براؤن آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حالات دیکھیں، اس براؤن آدمی کی کس قسم کی بات کر رہا ہے، اس کی باقی ساری بکواس بھی سن لیں. کہ کوئی اپنی بھابھی سے شادی کر رہا ہے وہاں پہ سٹیزن شپ لینے کے لیے، کوئی بہن سے پیپر میرج کر رہا ہے اور سٹیزن شپ لینے کے لیے، اور پھر کام نہیں کرتے، وہ مصنوعی طلاق دے کے بیوی کو گھر دلا دیا مفت کا، اور خود ساتھ ویلفیئر لینا شروع کر دی کہ جی کاروبار کوئی نہیں، کام کوئی نہیں ہے. تو اتنے فراڈ کرتے ہیں. اچھا جی، ادھر سے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں واپس. آج میرا موڈ اسی قسم کی چیزوں پہ. میرا مقصد یہ تھا، I'm sorry to say، جب میں نے شروع میں کہا کہ دنیا بھر کے مظلوم لوگ جو ہیں وہ جاہل رہتے ہیں ہندوستان پاکستان میں. میں نے گزشتہ 4 سال میں بہت سے لوگوں کو سنا کہ جناب بس لوگ نکل نہیں رہے، لوگ نکل آئیں گے سڑکوں کے اوپر تو فرینچ ریولوشن آ جائے گا پاکستان میں. لوگ نکل نہیں رہے، لوگ نکل آئیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی. یقین مانے، میں اپنی تمام طور آنیسٹی سے آپ کو کہتا ہوں، لوگ نکلیں گے بھی تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی اس وقت آتی ہے جب پہلے ذہن بدلتے ہیں. ذہن بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوج کے جنرلوں کے خلاف گالیاں نکالنا شروع کر دیں، نعرے مارنا شروع کر دیں، سخت باتیں کرنا شروع کر دیں. ذہن بدلنے کا، ارتقاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ایشوز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. میں نے آپ کو شروع میں یہ جو ساری کہانی سنائی ہے، بہت یعنی زیادہ لمبی میں نے سنا دی ہے، کہ کیسے انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس نے، پاکستان کی انٹیلیجنس آف کورس انٹیلیجنٹ ہے، مطلب وہ بیوقوف نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی سبجیکٹ پاپولیشن بہت بیوقوف ہے، اور جنرل عاصم منیر کی برانڈ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسٹوری پلانٹ کروائی ہے. اور اس طرح سے پلانٹ کروائی ہے کہ یہ ایک برازیلین جرنلسٹ کے منہ سے انہوں نے یہ کہلوا دیا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ
اب سار عالم صاحب کہتے یا طلعت حسین کہتے یا کوئی اور پاکستانی کہتا یا عمر چیمہ صاحب کہتے تو ظاہر ہے پاکستانی ذہن اس کو مانے گا نہیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں. اب پہ بھی اسکوبار سے میریون اوفول کے پروگرام کے اندر ایک چیز کہلوا کے انہوں نے اس کے نیچے ٹائر لگائے ہیں کریڈیبلٹی کے، پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور مجھے بہت شک ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے چوکت موجود ہیں پاکستان کے اندر جو اس خبر میں کچھ نہ کچھ وہ سیریسنس دیکھیں گے. اب یہ میں نے ساری ڈسکرپشن آپ کو دے دی ہے، اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں، میری بھی آپ نے کلاس لینی ہے ضرور کلاس لیں، آئی وارملی ویلکم دیٹ. اب میں آپ کو کچھ سیریس قسم کا تھوڑا سا سٹف دکھاتا ہوں جو جس کو دیکھنا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اور کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں پچھلی تو ساری چیزیں بند کر دوں، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ان 4 سینیٹرز کو بلایا جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے وار ریزولوشن ایکٹ میں، اور ان کی انہوں نے کلاس لی ہے. بہت زیادہ منہ ماری ہوئی ہے. یہ بہت ہی کم ہوا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی امریکن سینیٹرز کے ساتھ، اپنے ہی ریپبلکن سینیٹرز کے ساتھ پریزیڈنٹ نے جو ہے بہت سخت انہوں نے باتیں کی ہیں اور ان کے اوپر بہت انہوں نے الزام لگائے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ تم نے، میں ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر رہا ہوں، تم لوگوں نے پیچھے سے میرے اندر چھرا گھونپا ہے، کیونکہ انہوں نے وار ریزولوشن ایکٹ میں ان ریپبلکنز نے امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. ٹھیک، ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کا ٹیمپریچر ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو جب آپ اس چیز کے ساتھ دیکھتے ہیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ہیڈ لائن ہے، ایک انالیسس ہے، فرام ٹیریبل پیپل ٹو اسمارٹ پیپل دا ٹرمپ لیڈ رائٹ ری تھنکس ایران. یہ سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے 50 سال سے جو ریپبلکن رائٹ ہے یا امریکہ کا جو رائٹ ہے اس کے اندر جو سودا بیچا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایرانی مجرم ہیں، خطرناک ہیں، ارسپانسبل ہیں، ہمارے دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے جس قسم کی پوزیشن لی ہے گزشتہ چند دنوں سے، جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایرانی ریشنل ہیں، پریگمیٹک ہیں، ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، یہ اتنے برے نہیں ہیں، ہم انہیں غلط سمجھتے تھے، وہ سیریس ہیں، وہ ہمارے سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو امریکہ کے رائٹ میں ریپبلکن سپورٹ بیس کے اندر بھی ایران کو، ایرانیوں کو دیکھنے کی جو نظر ہے وہ بدلنے لگ گئی ہے. بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ کامنٹیٹرز جو لکھنے والے ہیں ان کا رویہ نرم پڑ گیا ہے. ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی ڈیٹیل قسم کی یہ سٹوری ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی، میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کو آئی ایم شیور کہ آپ میں سے شاید ہی کسی نے اس کو فالو کیا ہو. اسرائیل کی ملٹری نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ میری آخری سٹوری ہے، اسرائیل کی ملٹری نے یہ کلیم کیا ہے کہ حزب اللہ کے فائٹرز جو ہیں ساؤتھ لیبنن کے اندر اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ، وہ اپنے ایک انڈر گراؤنڈ کمپلیکس میں بہت بڑی تعداد میں پھنس گئے ہیں، اور اس وقت ہزاروں اسرائیلی جو سولجرز ہیں آئی ڈی ایف کے، انہوں نے اس انڈر گراؤنڈ ٹنل کمپلیکس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اب حزب اللہ کو وہاں سے نکلنے کا کوئی موقع جو ہے حزب اللہ کے فائٹرز کو وہاں سے نہیں مل رہا. اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے بیکاز ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکہ اور ایران آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہر طرح سے چاہ رہی ہے کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، اسرائیلیز نے یہ چیز ڈسکلوز کی ہے. اور اس میں اب یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ چند دن پہلے انہوں نے جو ایک کاسل یا ایک فورٹ تھا کروسیڈرز کے زمانے کا، اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا اسرائیلیز نے. اس کی بھی سگنیفیکنس یہ تھی کہ وہ اونچی جگہ پہ چلے گئے تھے، اور حزب اللہ جو اپنے ڈرونز استعمال کرتے تھے ان کے استعمال کو اسرائیلی ملٹری نے بہت حد تک ناکام بنا دیا. لیکن وہ جو فورٹ ہے اس کو کیپچر کرنے کے بعد یہ اب انڈر گراؤنڈ کمپلیکس کو اسرائیلی جو ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اسرائیلی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسرائیلی ملٹری یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا انڈر گراؤنڈ بنکر ہے جو ہے کہاں پہ، یہ ہے علی الطاہر رج کے نیچے ہے. میں بھی آپ کو نقشے میں دکھاتا ہوں، یہ اسرائیل اور لیبنان کے بارڈر کا نقشہ ہے. یہ اب گولان ہائٹس ہیں جو کبھی چھینی تھیں سیریا سے اسرائیل نے، شام سے، یہ اسرائیل ہے. اور یہ وہ ایریا اور زون ہے جس کو لائٹ یلو میں انہوں نے اس کو کلر کیا ہوا ہے، بنت جبیل، طیبہ اور اسرائیل ہولڈ. اچھا، یہ وہ جگہ ہے نباتی کے ساتھ جس کو علی الطاہر رج میں یہ بوفورٹ کاسل، جہاں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک ٹنل کمپلیکس ہے جس کے اندر حزب اللہ والے پھنسے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اسرائیلی ملٹری، حزب اللہ نے ایران کی مدد سے گزشتہ 20 برس میں $100 ملین کی کاسٹ سے یہ بنایا ہے، اور یہ اسرائیل کے بارڈر کے قریب ہے. اور وہ اس سے جو ہیں اب تقریباً وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ بس بات ختم کرتا ہوں. اسرائیلی ملٹری کا یہ کہنا ہے، یہ جو سٹوری میں نے آپ کو دکھائی نا، یہ ایک خاص مقصد سے یہاں پہ چھپائی گئی ہے، ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکن پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ نیریٹو کو بدلنا چاہ رہے ہیں
اور وہ نہیں چاہ رہے کہ اسرائیل کوئی ایسی سازش کرے. اسرائیلیوں نے یہ اب ایک نئی موو کی ہے بیکاز اب اسرائیلیوں کے پاس ایک ایکسکیوز آ گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اتنا بڑا ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تھاؤزنڈز آف اسرائیلی ڈیفنس فورسز یہاں موجود ہیں اور ہم تو یہاں سے حزب اللہ کو نکالیں گے اور ایکسپوز کریں گے. تو یہ انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے وہ درمیان میں پھانکی ہے. اور جس طرح سے اس میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں بہت حد تک حقیقت ہے کہ یہاں پر حزب اللہ بڑی سیریس سچویشن میں پھنس گئی ہے. ظاہر ہے کہ ایرانی بھی اس حوالے سے خاصے پریشان ہوں گے اس اسٹیج کے اوپر. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.